बातें की हैं हम। वेलकम पास्टर जी, और माजरत चाहती हूँ 4 मिनट ऊपर हो गए हैं। गॉड ब्लेस यू, वेलकम। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। और अब वक्त है कि खुदावंद की पाक आवाज को हम सुने, ताकि आज का पैगाम जो खुदावंद ने हम सब के लिए रखा है उसको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और उसके नाम और कलाम के वसीला से बरकत पाएं। कोई मुझे बता सकता है कि हमने जो पिछले मंडे मैसेज सुना था उसका अनुवाद क्या है? ये इसकी एक खास वजह है जिस वजह से मैंने ये सवाल किया है, क्योंकि मैंने जो यूनिवर्सल फैमिली था मेरे लास्ट मंडे का जो मैसेज था, और उसमें मैंने कहा था कि मैं कैसरिया का और करनीलियस का मतलब बताऊंगा। अमाल 10 बाब की पहली और दूसरी आयत हमने मरकजी आयत पढ़ी थी। तो कैसरिया एक ऐसा मुकाम है जो इसराइल में है, और तल अवीव जहां पर नातनयाहू रहता है और हाइफा, उसके दरमियान ये कैसरिया जगह है। और कर्नीलियस का मतलब है हॉर्न, HORN, सींग जिसको कहते हैं। तो ये मैं फिर टाइम की वजह से बता ना सका, तो मैंने कहा कि मैं अपने मैसेज के आगाज से पहले बताऊंगा। तो आज खुदावंद के पाक कलाम में से जो मैं आपके साथ पैगाम बांटूंगा उसका अनवान है द लाइफ ऑफ अ स्लेव, एक गुलाम की जिंदगी। यानी गुलामी की जिंदगी कैसी जिंदगी होती है। मैं चाहूंगा कि अगर कोई मरकजी आयत आज की पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है हमारे साथ। पैदाइश 24 बाब और उसकी दूसरी आयत आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। हाँ जी पास्टर जी, कौन सा बुक है? सॉरी जी, जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 2। जी पास्टर जी। जी, पैदाइश 24 बाब और उसकी दूसरी आयत जी पढ़िएगा। जी खुदा का जिंदा कलाम कहता है, और अब्राहम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से, जो उसकी सब चीजों का मुख्तार था, कहा, तू अपना हाथ जरा मेरी रान के नीचे रख, कि मैं तुझसे खुदावन की, जो जमीन और आसमान का खुदा है, कसम लूं कि तू कनीनियों की बेटियों में से, जिनमें मैं रहता हूँ, किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याएगा, बल्कि तू। खुदावंद के मुकद्दस आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद आमीन। हम सबको बरकत दे। थैंक यू सिस्टर, आपने बड़ा अच्छे तरीके से खुदावंद के पाक कलाम की तलावत की। अभी 1 मिनट के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, हम आपके नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और आज ये मौका बख्शा कि हम एक खानदान की सूरत में मिलकर तेरी पाक कलाम का इस्तफसार कर सकते हैं, तेरी पाक आवाज को अपनी जिंदगी में रख सकते हैं। तो खुदावन, जब तक तेरा रूल कुदस हमें सिखाए ना, हमें समझाए ना, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम तेरी पाक कलाम की गहरी बातों को समझ सकें। तेरे रूल कुदस का मसा मांगता हूँ
نزول مانگتا ہوں، برکت مانگتا ہوں ہم سب جتنے اس آئی ڈی پر موجود ہیں اور جو میرے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں سنیں اس میسج کو، سب کو کثرت سے برکت بخشنا اور اپنے جلال کے لیے ہم سب کو کثرت سے استعمال کرنا۔ مجھ ناچیز خادم کو چھو الفاظ کا ذخیرہ کرینہ اور طریقہ عطا فرما، تاکہ جیسے میں تیرے پاک کلام کو بیان کروں تو خداوند تیرا روح القدس ہم سب کی رہنمائی کرے اور ہمیں ہدایت اور نجات سے ملبس کرے۔ تیرے زندہ ابدی اور جلالی نام کی خاطر مانگتے ہیں، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی غور طلب ہے، اس پر ہم ذرا غور و خوض کریں گے۔ آج کی جو مرکزی آیت پڑھی گئی پیدائش 24 باب اور اس کی دوسری آیت، ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہ تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ، وہ اپنے نوکر سے ایک عہد لے رہا ہے اور بڑا خاص عہد لے رہا ہے۔ جب ہم سلیو یا غلام کا لفظی مطلب دیکھتے ہیں تو عبرانی میں ای وی ای ڈی ایوڈ، ای وی اے ڈی آئی ایم بھی کہا جاتا ہے ایوڈ میں۔ تو سلیو از اونلی اے ورکر، صرف وہ کام کرنے والا شخص ہوتا ہے، اس کے پاس حکم کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں جی سکتا۔ تین میں ڈیفینیشن پڑھنا چاہوں گا سوری، سلیو کی، غلام کی۔ A person who is legally owned by someone else and has to work for that person، ایسا شخص جو لیگلی طور پر خریدا گیا ہو اور اس شخص کے لیے جس نے اسے خریدا ہے اس کے لیے کام کرے۔ دوسری تعریف، a person who is forced to work for and obey، ایسا شخص جس کو فورس کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کام بھی کرے اور عزت بھی کرے۔ تیسری ڈیفینیشن، ڈائریکٹلی کنٹرولڈ بائی این ادر، جس کا اختیار مکمل طور پر کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یعنی ان تینوں ڈیفینیشن سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو غلام کی زندگی ہے وہ بڑی کٹن زندگی ہے۔ پاکستان میں میں پیدا ہوا، ہم میں سے کچھ لوگ وہاں پیدا ہوئے اور ہم نے یہ زندگی کے سالوں میں ہم نے بہت کچھ آبزرو کیا ہے خاص طور پر سوری ذمہ دار جس شخص کو وہ پیسے دے کر لے کے آتے تھے تو اس کو وہ نام نہیں تھے لیتے ہوتے، وہ کہتے تھے اکامے نو بلائی، کام کرنا ہے، اکامہ کدھر گیا ساڈا، یعنی ورکر، غلام جس کو پیسہ دے کر لایا گیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں دو قسم کے غلام ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، پرائیویٹ سرونٹ، یعنی پرائیویٹ سلیو، جس کو کوئی خود خرید کے لائے اور اپنی زندگی سے اس کو حکم کے ساتھ
تابعداری کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اپنے مالک کے لیے وہ قائم رکھے. اور دوسرا پبلک سرونٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے، ان کو بھی پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے کام کرنا ہے، آپ پابند ہیں، اتنا وقت آپ نے کام کرنا ہے. سوری. تو ہم دیکھیں گے کہ غلامی شروع کہاں سے ہوئی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا. ہم دیکھتے ہیں آدم کے دو بیٹے قائن اور حابل. قائن نے حابل کو قتل کر دیا، اس کی جگہ خدا نے صحت دیا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب صحت پیدا ہوا باقاعدہ طور پر انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی. پھر آگے ان سے بڑھتے بڑھتے نوح تک ہم آتے ہیں. خدا نے نظر کی زمین پر دیکھا کہ گناہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اب اس کا حل ایک ہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، سب کو ختم کر دیا جائے. اور جو کشتی نو بنائے گا، جو اس میں داخل ہو جائیں گے، چرند پرند جو انسان، وہ بچ جائیں گے. اب ہم دیکھیں تو نو تک ساری دنیا اور سارے جاندار، ان کے علاوہ جو کشتی میں تھے، سب کچھ ختم ہو گیا. اور نو کے تین بیٹے تھے، سیم، حام اور یافت. اور سم کے پھر بیٹے پیدا ہوئے. اب میں سب کا ذکر کروں تو وہ وقت بہت لگ جائے گا، لیکن میں شارٹ کٹ بائبل میں سے، میں پیدائش 9 باب میں 24ویں آیت سے دیکھ رہا ہوں. تو لکھا ہے کہ کنعان ملاؤن ہو اور اپنے بھائیوں کے بھائیوں کا غلام ہوگا. سلیوری یہاں سے شروع ہوئی ہے، نو کے بیٹے حام سے. اگر آپ اس کو اور کلیئر دیکھنا چاہیں تو آپ 18ویں آیت پڑھ سکتے کہ نو کے بیٹے جو کشتی سے نکلے، سیم، حام اور یافت تھے. اور حام کنعان کا باپ تھا، یعنی جو مڈل والا اس کا بیٹا ہے، اس کے بیٹے کا نام کنعان تھا. اور کنعان بھی اسرائیل میں ہے یہ جگہ. اب یہاں لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا، یہاں سے غلامی شروع ہوئی ہے. پھر کہا کہ خداوند سم کا خدا مبارک ہو. سم میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، سین زیر میم سم لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہی ہے. اور کنعان سم کا غلام ہو، یعنی حام کا بیٹا جو ہے وہ غلام بنے سم کا. اور خدا یافت کو پھلائے کہ وہ سم کے ڈیروں میں رہے. پھر بڑے بیٹے کو ترجیح مل رہی ہے. یہ ڈیرے داری جو ہے یہ نوح سے شروع ہوئی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ملاؤن کہا گیا کہ جب وہ نوح اپنے ڈیرے پر میں پی کر تو برہنہ ہو گیا، برہنہ ہو گیا. اور جب برہنہ ہو گیا تو حام نے دیکھ کر یافت کو اور سم کو بتایا کہ باپ، تو وہ انہوں نے چادر لی، الٹے پاؤں پیچھے گئے اور اپنے باپ کو ڈھانکا. جب وہ ہوش میں آیا تو اسے پتا چلا کہ پہلے یہ دیکھ کر گیا لیکن اس نے مجھے پردہ نہیں دیا، میرے برہانگی کو اس نے ڈھانکا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو پھر باپ کی طرف سے غلامی مل گئی. اور لکھا ہے کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے، یافت کی بات ہے، اور کنعان اس کا غلام ہو. اب ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ غلامی جو ہے
یہ اس گھرانے سے شروع ہو گئی۔ پھر آگے ہم آتے ہیں ابراہیم کی طرف، جو آج کی مرکزی آیت پڑھی گئی۔ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اولاد تو ہے نہیں ہے، لہذا میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے نوکر کو، یہ لفظ کیا آیا ہے؟ سال خوردہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایلڈسٹ سرونٹ۔ نوکر اور بھی تھے لیکن یہ سب سے بڑا نوکر تھا، اس کو بلایا۔ الیعزر نوکر ہے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو عہد کیا کہ میری عمر بہت زیادہ ہے، یہ بچہ چھوٹا ہے، جب یہ جوان ہوگا تو ظاہر ہے اس کی شادی کرنی ہے، تو میں اس کے ذمہ لگاتا ہوں کچھ کام، کہ تو نے یہاں سے کنانیوں سے یا دوسری قوموں سے میرے بیٹے کے لیے رشتے کو نہیں دیکھنا، تم نے میرے بیٹے کے لیے میرے جنم بھوم میں، یعنی جہاں میں پیدا ہوا ہوں، وہاں سے تو نے میرے قبیلے سے ہی لے کر آنی ہے بیٹی۔ غلام کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کام کرے اور عزت کرے۔ دو چیزیں اس کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں: عزت کرنا، احترام کرنا، اور کام کرنا۔ عزت کرنا، کام کرنا، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں غلام کا لفظ 1100 مرتبہ بائبل مقدس میں آیا ہے۔ جیسے میں نے بتا چکا ہوں کہ دو طرح کی غلامی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ غلام کی ایک دن کی جو اجرت تھی 120 دیناری، 30 سکے۔ سلیمان بادشاہ نے یہ مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی چھٹی والے دن یعنی اتوار کو کام کرتا ہے تو اس کو $10 جو ہے نا وہ دیے جائیں۔ زیادہ تر جو غلام خریدے جاتے تھے وہ 7 ممالک میں خریدے جاتے تھے: پرتگال میں، برطانیہ میں، اسپین میں، فرانس میں، نیوزی لینڈ میں، امریکہ میں اور ڈنمارک میں، تاکہ ان کو خریدا جائے، ان کو معاوضہ دیا جائے اور ان سے کام لیا جائے۔ اور پھر ہم دیکھیں تو جو غلام ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اس کا جو درانیہ کام کا ہوتا تھا کم از کم 12 گھنٹے ایک دن میں اس سے کام کروانا ہے۔ 14 گھنٹے ہو سکتا ہے لیکن 12 سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر موسم سرما ہو، سردیوں کا موسم ہو، 8 گھنٹے کام کرنا غلام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اوسطاً ہم دیکھیں تو جو غلام سوتا ہے اس 4 گھنٹے تقریباً سوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے، اور دن میں جو ذمہ داروں کے ساتھ کام کاج کرتے ہیں، جو پیسے دے کر لے کے آتے ہیں 2-3 لاکھ روپیہ اور ان کو کام پہ رکھتے ہیں، تو دن کے ٹائم وہ چارہ کاٹتے ہیں، جانوروں کو ڈالتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، دودھ دھوتے ہیں۔ رات کے وقت وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ان کی پیلیوں کو وہ پانی لگاتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ غلام کی زندگی کتنی مشکل زندگی ہے۔ اور اگر آپ نے فلائر میں دیکھا ہو، پکچر میں، تو غلاموں کو ایک بحری جہاز میں لوڈ کر رہے ہیں کسی دوسرے ملک میں لے جانے کے لیے، خریدا ہے انہوں نے، اور جو لینڈ لارڈ ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو باری باری اس شپ کے اندر بھیج رہے ہیں غلاموں کو۔ اور غلام ہم دیکھتے ہیں کہ سالانہ اجرت جو تھی ان کی
बहुत थोड़ी होती थी जो उनके पैसों में से काटते रहते थे। यानी $400 और $1400 जो बड़ी महारत रखने वाला हो, यानी सालाना $1400 से लेकर $40,000 तक उसकी सालाना मेहनत मशक्कत होती थी जो मुल्कों के लोग देते थे। ये एक सर्वे के मुताबिक है। और फिर हम देखें, जब उनके पास इतना वक्त नहीं होता था तो तीन चार बातें जो उनकी जिंदगी में आती थी। नंबर एक तो उनके बाल बढ़ जाते थे, कपड़े बड़े गंदे होते थे, बहुत गंदे कपड़े होते थे, धो ना सकना, कभी पानी लगाने जाना उधर ही बैठ के तो उन्हीं के साथ नहा के फिर उन्होंने, मैंने अपनी आंखों से ये हाल देखा हुआ है। मैं अभी जब इधर आया हूँ कनाडा में तो मैं एक डेरे पे गया, मेरा एक दोस्त था, नाम तो मैं नहीं लूंगा, और वहां उसने नौकर रखे हुए थे और एक उसकी जूती टूटी, पाँव इतने गंदे, वो रेड़ी के ऊपर भैंसों का गोबर डालता था और आगे जिस जगह पर उन्होंने फेंकना था एक ढेर लगा रहा था। तो उससे बात मैं करता था तो वो जवाब ही नहीं था देता। काम, मेहनत मशक्कत ने उसकी हालत को ही खराब कर रखा था। और मैं देखकर उसको बड़ा परेशान हुआ, बाल उसके बड़े हैं, और यहाँ लिखा है कि वो क्या हो जाता था, उनको चैटल यानी मालूमती से खरीदा जाता था, बाउंडेड यानी एग्रीमेंट किया जाता था, फोर्स लेबर करवाई जाती थी गुलामों से, जबरी मशक्कत जिसको कहते हैं, और सेक्सुअली स्लेवरी भी होती थी। आज भी कुछ ऐसी मुल्क भी हैं, हमारे मुल्क में भी है, ऐसी जगह हैं जहां से औरतों को खरीदा जाता है और फिर उनको अपने घर में बीवी बनाकर रखा जाता है। तो हमने देखा पैदाइश 9 बाप में कि गुलामी कहाँ से शुरू हुई। और ये मिस्र जो मुल्क है ना, मिस्र, ये भी एक, इसके बेटों के बेटे का नाम मिस्र है। और फिर हम देखें कि उनके सरों में जुएं पड़ जाती थी, उनको बेड बग्स यानी खटमल काटते थे, बिछौना उनका साफ नहीं था होता, और फिर उनको रिंग वार्म यानी खारिश पड़ जाती थी बदन पे। गुलाम की जिंदगी देखा है, हमने अपनी आंखों से भी देखा है और हमने पढ़ा भी है, और हिस्ट्री भी इस बात की शाहिद है कि उनकी लाइफ बड़ी कठिन है। 12 घंटे काम करवाना, सर्दियों में बेशक दिन छोटे हों फिर भी 8 घंटे काम करवाना, मुआवजा उनको ना देना, कहना कि हमने जो तुम्हें खरीदा हुआ है उसमें से हम डिडक्ट कर रहे हैं, साहब करें तो फिर वो पैसे उतने के मैंने आपको इतने दिए थे। खरीदा गया शख्स वक्त पर नहा नहीं सकता, दांत नहीं साफ कर सकता, कपड़े नहीं धो सकता, गुस्ल नहीं कर सकता, उसके हालात बड़े नासाज हालात उसके होते हैं। फिर हम देखें असीरी की जिंदगी, यिर्मयाह 29 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि बाबल में 70 बरस, असीरी का दौर जो गुजरा वो 70 बरस था। कुछ लोगों को तो उन्होंने कत्ल किया और जो बच गए उनको वो असीर करके ले गए। और यिर्मयाह 29 बाब 7 आयत में लिखा है कि उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है। खुदावंद ने हमें जहां पर भी रखा है जिस मुल्क में भी रखा है, हाँ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, कोई भी दुनिया में मुल्क हो, वो खुदावंद की तरफ से है। मैं देख रहा था कि उसके बेटों के बच्चों को
ایک بیٹے کو بچوں کو یہ خدا نے برکت دی کہ آپ نے جزیروں میں رہنا ہے، اور دنیا میں جتنے جزیرے ہیں وہ نوح کے بیٹے یافت کی نسل سے ادھر رہتے ہیں۔ یعنی خداوند نے پہلے سے ہی بتا دیا کس کس شخص نے، کس کس خاندان نے کہاں پر رہنا ہے، اور اس کا کام کیا ہے، اور اس کو عزت خداوند نے کیسے دینی ہے۔ اور یہ اسیری کا وقت تب تک رہا جب تک فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی، اور یہ وہ جو پیشن گوئی لکھی تھی کہ خداوند کا وہ کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو، کہ ملک اپنے سبتوں کا آرام پائے۔ 70 برس تک اسے سبت کا آرام ملا۔ اب ہم دیکھیں کہ غلام کے لیے کیا کیا سہولیات جو بائبل مقدس میں لکھی ہیں وہ میسر تھیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں 6 دن کام کاج کریں اور 7ویں دن آرام کریں۔ آرام بڑا ضروری ہوتا تھا۔ 6 سال فصل کی کٹائی کرو، بیج بھی بو، اس کی فصل کی کٹائی کرو، غلہ جمع کرو، 7ویں سال اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن 49 برس کے بعد ایک خاص سال ہوتا تھا، اس کو یوبل، ایئر آف یوبل، یوبلی کا سال کہتے تھے، کہ 50واں سال ایک بڑا خاص اور اہم غلاموں کے لیے ایک بابرکت سال ہوتا تھا۔ اب ابار 25 باب میں میری یہ خواہش ہے کہ آپ 25 باب کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی، بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی جو ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے۔ 25 باب سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ زمین پھر خداوند کے لیے سبت کو مانے، زمین بھی سبت کو مانے۔ یہ پہلا حوالہ ہے بائبل میں کہ انسان کے لیے تو حکم تھا ہی، لیکن زمین کے لیے بھی۔ 7 سال زمین سے کچھ کاٹا، اور 7ویں سال زمین سے کچھ کاٹا اور بویا نہ جائے۔ وہ پردیسیوں، غلاموں، لونڈیوں اور مزدوروں کے لیے، اور چپاؤں اور جانوروں کے لیے خورش ٹھہرے گی۔ خورش کہتے ہیں خوراک کو، کہ وہ جو کچھ اگے۔ اب یہ بھی بتایا گیا ہے، خداوند نے کہا کہ فکر نہیں کرنا، اگر 7ویں سال آپ زمین خالی بھی چھوڑو گے تو اناج کی کمی نہیں آئے گی۔ لکھا ہے کہ 6 سال خداوند نے کہا کہ میں اتنا زیادہ آپ کی زمین پر بلیسنگ دوں گا کہ 3 سال تک وہ اناج جو 6 سال آپ کاٹیں گے، جمع کریں گے، ختم نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ جو 7ویں سال ہوگا وہ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، غلاموں کے لیے، لونڈیوں کے لیے اور جانوروں کے لیے رکھنا۔ اور پھر یہ بھی ہدایت تھی کہ آپ نے گھر میں جمع نہیں، باہر سے جانا ہے، جو تمہیں ملے فصل سے لے کر اور اس کو کھا لینا ہے۔ 50واں سال بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مقدس ماننا اس کو۔ یوبلی کا جو سال ہے اس کو تو نے مقدس ماننا ہے۔ تمام ملک میں سے باشندوں کے لیے آزادی کی سال ہے، ان کو آزادی دے دینا، آزاد کرانا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہوگی، کہ یہی تمہارے لیے یوبلی ہوگی کہ تم نے آزاد کر دینا۔ اگر غلام تم نے رکھے ہوئے ہیں تو ان سے کوئی پیسہ کی ڈیمانڈ نہیں کرنی۔ 40 سال کے بعد سب کو آزاد کر دینا ہے۔ لکھا ہے ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ اگر کوئی اپنے خاندان سے، اب دیکھیں بٹھوں میں بھی لوگ کسی اور شہر کے ہوتے ہیں، وہ ان کی بچے بھی ادھر پیدا ہو جاتے ہیں، وہ غلامی کرتے کرتے بہت سارے سال گزر جاتے ہیں۔ لیکن 49 سال کے بعد 50ویں سال میں وہ واپس اپنے خاندانوں میں چلا جائے۔
پھر 25 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہنا کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پھر 18ویں آیت میں لکھا ہے شریعت پر عمل کرنا، حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو گے۔ اگر ہم کسی ملک میں بھی ہیں اس دنیا میں، ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ خداوند کے کلام پر عمل کرنا۔ خداوند نے اپنے بندہ کی معرفت، موسیٰ کی معرفت لکھوایا، اور حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، یعنی جو حکم لکھے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا۔ پھر لکھا ہے ابار 25 باب اس کی 21ویں آیت میں، چھٹے ہی برس ایسی برکت جو بھی میں نے بتایا آپ کو تم پر نازل کروں گا کہ 3 سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی جو 7واں سال چھوڑا جاتا تھا، خداوند نے کہا کہ اس میں آپ نے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا بوئیں گے، کیا کاٹیں گے، کیسے ہم سارا سال نکالیں گے۔ ایک اور بڑی زبردست بات جو میں نے پڑھی، میرے مطالعہ میں سے گزری، وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ 25 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے زمین ہمیشہ بیچی نہ جائے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ زمین میری ہے۔ اس روح زمین پر جو گھر، جو دکانیں، جو فیکٹریاں یا تمام زمینیں جو اپنے نام لگا لیتے ہیں، خداوند کہتا ہے پہلی بات تو یہ کہ زمین بیچی نہ جائے، زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو۔ ہم اس زمین پر خداوند کے مسافر اور مہمان ہیں۔ بڑی غور طلب بات ہے۔ اس دنیا میں ایک شخص ایسا گزرا ہے، تھامس جیفرسن، جس کے 600 غلام تھے۔ اب ہم دیکھیں یوسف کی مثال میں پیش کروں گا، یہ میرا تیسرا پوائنٹ ہے۔ یوسف کو بیچا اس کے بھائیوں نے کہ اس کو بھیج دیں۔ 20 سکوں مسالہ لے لینا، بیچ دینا۔ وہ غلام بن کر چلا گیا، اس کو بیچا گیا، وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا تھا، جو اس کو کام کہا جاتا تھا تو وہ کام کرتا تھا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں خداوند نے جس بیٹے کو، جس شخص کو برکت دے رکھی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ برکت اس کے ساتھ ہی رکھتا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے بے شک اس سے نفرت کی، خوابوں کی تعبیر کرنے والا آ رہا ہے، یہ پولے ہیں، 11 پولے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج بھی۔ تو یہ باتیں سب جو تھی ان کو ناگوار سے گزری کہ یہ چھوٹا ہو کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کے اتنے تابع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو غلام بنا کر بیچ دیتے، اس کے پیسے لے لیتے ہیں، یہ غلامی کی زندگی بسر کرتا رہے گا، ادھر ہی مر کھپ جائے گا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ جس کو غلام بنایا گیا، جب قحط پڑا، 7 سال جو قحط تھا اس میں وہ واپس اس کے پاس آ کر خوراک لیتے رہے۔ وہ حاکم بن گیا، غلام حاکم بن گیا، ایک بادشاہ کی جگہ پر بیٹھ گیا کہ جو اس نے حکم دینا ہے، جو اس نے کہنا ہے وہی ہونا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کو بھی ایک شخص نے بوسہ لے کر، یہودا اکثریتی نے 30 پورے 300 پورے چاندی کر پورے کتنے لینے 30 سکے لے کر بیچ دیا۔ 250 پورے کر دیں اب فریش جو لیتے بوسہ ہے، منہ چومنا ہے،
یہ دو باتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ آنر کرنا کسی کی اور رسپیکٹ کرنا، احترام اور عزت، یہ اس بات کی آج بھی ہم جس اپنے عزیز سے ملتے ہیں، اس کا سر منہ چومتے ہیں، بچے کو ملتے ہیں، تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑی اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑا ہمارا خاص ہے۔ تو یہودہ اکثر یوتی نے بھی یسوع مسیح کو بیچا اور بیچ کر وہ پیسے لیے اور وہ پیسے پھینک بھی دیے۔ اس نے کہا کہ میں نے جو ڈیسیژن کی ہے یہ اچھی ڈیسیژن نہیں کی، میں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یہ بڑی ایسی غلطی ہوئی ہے جو بڑا میرے سے گناہ ہو گیا ہے۔ اب زکریا 11 باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے، کمہار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی، میں نے یہ 30 روپے لے کر خدا ان کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ یہ ایک نبوت پیشن گوئی پرانے عہد نامے میں جو تھی یہ پوری ہوئی تھی، جب اس نے وہ پیسے پھینکے تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح کو بیچا گیا تاکہ اس کو ختم کیا جائے۔ دنیا کے بادشاہوں نے، عالموں نے یہی کہا کہ اس کی بادشاہی قائم نہ رہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ غلطیوں 11 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ جو معاوضہ لے کر صلیب تک، یہ فرسٹ سٹیپ تھا یہودہ اکثر یہودی کا، مسیح کا بوسہ لینا پہلا قدم تھا مصلوبیت کی طرف۔ اور پالوس رسول غلطیوں کے نام خط میں لکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے لعنتی بنا۔ وہ تو بے عیب تھا، بے گناہ تھا، اس کی زندگی میں تو کوئی کمی کمزوری، کوئی گناہ، کوئی کسی طرح کا عیب نہیں تھا، سراسر پاک اور بے عیب تھا۔ جیسے قربانی کے لیے بے عیب برا، مینڈا، بیل دیکھا جاتا ہے، اسی طرح ضرور تھا کہ پوری دنیا کا گناہ کا کفارہ جو دینے والا ہو وہ بھی بے عیب ہو۔ لیکن یہاں پالوس رسول اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے لعنتی بنا، تو لکڑی پر اس کو لٹکایا گیا تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک پہنچے۔ آج خداوند یسوع مسیح کا ذکر پوری دنیا میں ہوتا ہے اور لوگ جانتے ہیں۔ جیسے یوسف نے غلام بن کر بھائیوں اور گھرانے کے لیے برکت بن گیا، خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو کر ہمارے لیے اور غیر قوام کے لیے، یعنی کل بنی نوع انسان کے لیے، وہ نجات کا منصوبہ اس نے قائم کر دیا۔ وہ غلامی کی زندگی، بونڈیج ایج، اس میں سے اس نے ہمیں نکال لیا، ہمارا کفارہ دے دیا، ہماری پہچان بن گئی کہ ہم شاہی کہانوں کا فرقہ بن سکیں، خدا کی خاص امت بن سکیں۔ یہ ہماری پہچان یسوع مسیح نے بنائی ہے۔ اگر یسوع مسیح کفارہ نہ دیتے تو نہ جانے کب تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، جب تک یسوع مسیح روح زمین پر نہ آتے۔ لیکن جو ماضی گزر گیا، ہم اس میں سے جب ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے متعلق آگاہی ملتی ہے، لیکن یسوع مسیح کا آنا اور پوری دنیا کے لیے کفارہ دینا
نجات کا باعث بننا، تاکہ ہر انسان جو ہے وہ برکت اس تک پہنچ سکے۔ بڑا خوبصورت لفظ استعمال کرتا ہے پولس رسول کہ وہ قوموں کے لیے برکت، غیر قوموں کے لیے برکت۔ آج یسوع مسیح کا نام لے کر لوگ شفا پاتے ہیں، آج یسوع مسیح کا نام لے کر لوگ برکت پاتے ہیں۔ بہت سارے مذاہب کے لوگ دعا کرواتے ہیں، خدا ان کو شفا دیتا ہے، اور یہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ آج ابراہیم کا نام لے کر ہر قوم، ہر قبیلہ اس کا نام لیتا ہے، اور آج اس کے وسیلہ سے برکت ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح کا بیچا جانا پوری کائنات کے لیے رحمت، برکت اور نجات بن جانا، اور یسوع مسیح کا فدیہ دینا آپ کے لیے اور میرے لیے ایک امید قائم ہو گئی ہے۔ اور وہ امید جو ہے وہ جلالی امید ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ ہمیں وہ خاص امت بنا کر، خاص اس کے لوگ بنا کر، شاہی کانوں کا فرقہ، مقدس قوم، اس کی خاص امت، خاص بنا کر جو بھی اس میں آ جائیں گے وہ خاص میں، خاص عام میں نہیں، خاصوں میں وہ شمار کیے جائیں گے، خاص بن جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے لہو نے ہم کو خاص اور برگزیدہ بنا دیا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، نہیں تو ہم کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے تھے۔ عزیزو، خداوند نے آج آپ کو اور مجھے جب زندہ رکھا ہے، اس کا بڑا خاص مقصد ہے کہ ہم اس خاص امت کا حصہ بن جائیں۔ آلریڈی ہم بنے ہوئے ہیں، ہم اور بھی لوگوں کو بنا دیں تاکہ وہ بھی خاص حصہ بن کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا شروع کر دیں۔ اور پھر خداوند نے ہماری غلامی کی زندگی کو ختم کر کے ہمیں ابدی زندگی کا وارث بنا دیا ہے۔ کیسی خوشائن بات ہے۔ خداوند آج اس مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے اور سننے والوں کو کثرت سے برکت بخشے۔ آمین۔ آمین۔